अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे दुआ के ऊपर, यानी दुआ ज़रूर इंसान को फ़ायदा देती है। कुरान के मोती का ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, आयत का तर्जुमा है कि जब सवाल करें आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में, तो बेशक मैं करीब हूँ। उजीबू दावत दाई, मैं जवाब देता हूँ दुआ का, दुआ करने वाले की। जब वो दुआ करे मुझसे, फल यस्तजीबू ली, बस ज़रूर वो हुक्म माने मेरा। यानी उनको जो मुझसे दुआ करते हैं, मैं दुआ ज़रूर कबूल करूँगा, लेकिन उनका काम क्या है कि वो मेरा हुक्म माने और ज़रूर ईमान लाए मुझ पर, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हदायत पा जाएं। आप देखें कि इतना डेक्लरेटिव अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की बात कि मैं ज़रूर दुआ कबूल करूँगा, और अल्लाह अपनी बात में सबसे ज़्यादा सच्चा है। और ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि अल्लाह जैसी सच्चाई, अल्लाह जैसा मामला, अल्लाह जैसी भलाई, अल्लाह जैसा खैर कोई किसी को अता नहीं कर सकता, क्योंकि रब्बे कायनात खालिक है और हम सब उसकी मखलूक हैं। वो क्रिएटर है और हम सब उसकी क्रिएशन है। तो क्रिएशन का वो लेवल कभी हो ही नहीं सकता जो क्रिएटर का है, क्योंकि मखलूक तो मखलूक होती है जो पैदा की गई होती है, जो कमज़ोर होती है, जो अपने तमाम दुनियावी मफादात हों या उखरवी, किसी सूरत में भी वो नतीजे के लिए अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती। सबब भी वो जब करती है तो वो एक कोशिश होती है, लेकिन नतीजा देने वाली ज़ात वो एक रब ही है। इंसान की अगर आप हकीकत देखें ना, तो इंसान फितरी तौर पर कमज़ोर है। यानी इंसान के बारे में कि इंसान जितना भी फिज़िकल ताकत हो या इमोशनल स्टेबिलिटी हो, सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर कमज़ोर बनाया है, और कमज़ोर को हमेशा सहारे की ज़रूरत होती है। ये एक लाजिम व मलजूम हकीकत है, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, वह खुलिकल इंसान दईफ़ा, के इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है। इसलिए हमारे लिए दुनियावी तौर पर, दीनी तौर पर और उखरवी मामलात में जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत हो, तो अल्लाह से बेहतर सहारा कौन हो सकता है जो हमारी इन मामलात में सही रहनुमाई करे, हमारी मुश्किलात को आसान करे, हमारी ज़रूरियात को पूरा करे। लिहाजा हमें उसी की तरफ रजू करना है, उसी को पुकारना है, ताकि अल्लाह ताला की रहनुमाई भी हमें नसीब हो, हदायत भी नसीब हो। हम तमाम के तमाम इंसान अल्लाह के मोहताज हैं। एक ये नहीं है कि मुसलमान ही अल्लाह के मोहताज हैं तो वो अल्लाह को रब मानते हैं। पूरी की पूरी कायनात में जो कुछ भी है क्रिएशन में, वो मखलूक़ात सारी की सारी अल्लाह के सामने कमज़ोर हैं, मोहताज हैं, और हम ज़रूरतमंद हैं। अपने रब की नवाजिशों का, अपने रब की अनायतों का और रहमतों के मुंतज़िर हैं। लिहाजा हमें अपने रब ही की तरफ रजू करना चाहिए। यानी ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इंसान फितरी तौर पर कमज़ोर है और रब उसका सहारा बनेगा और रब ही उसका सहारा हो सकता है। इसलिए जब अल्लाह के नबी को ये हुक्म दिया गया कि वो अपने बंदों से, यानी अल्लाह के बंदों से ये कहें कि मेरे बंदे मेरे से सवाल करेंगे तो मैं दुआ को कबूल करता हूँ, और अल्लाह ये भी कहते हैं कि मैं उसके करीब हूँ, फ़इन्नी करीब। इस लफ्ज़ को समझने की ज़रूरत है। करीब होने के दो मानी हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करते हैं, और दूसरा ये कि वो दुआ को सुनते हैं। यानी सुनते हैं तो कबूल करते हैं ना। और अल्लाह के लिए ये, जैसे कई दफ़ा होते हैं ना, ये प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, कभी कोई किसी किस्म का मैं बोल रही होती हूँ या कम्युनिकेशन में कोई मसला आ जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी में जितनी चाहे मॉडिफाइड हो, लेकिन आप लोगों को सुनाने में उस इंटरप्शन की वजह से बात की समझ नहीं आ रही होती। लेकिन अल्लाह के मामले में कोई बीच में किसी किस्म का वास्ता दरकार ही नहीं है। जब बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह सुनता है। सुभान अल्लाह। यानी ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। वरना आप देखिए, कई लोगों को हम चाहते हैं कि हम बात सुनाएं, लेकिन हम सुना ही नहीं सकते, हम उनसे मिल ही नहीं सकते, हम उनके करीब नहीं जा सकते, उनके पास नहीं जा सकते। लेकिन अल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि बंदे की दुआ को सुनता है, बल्कि कबूल भी करता है। और अल्लाह ताला ये भी कहते हैं, उजीबू दावत दाई इज़ा दान, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। अल्लाह पुकारने वाले की दुआ कबूल करता है। अगर उस दुआ में कोई सवाल होता है, कोई तलब होती है, तो अता करता है। दिन हो या रात, तंगी हो या खुशहाली, अल्लाह ताला हर सूरत, हर हालत में इंसान को अता करने पर पूरी तरह से कादिर है।
لیکن یہاں اسی حوالے سے 2 شرائط بھی ایک طرح سے ہمارے اوپر لازم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے. کئی دفعہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب کہ جی ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتے، مایوسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی تو شان ہی بہت بلند ہے نا. اللہ اپنے بندے کی دعا کو سنتا بھی ہے اور وہ جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اس کو قبول بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے نا تو مجھے اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں. سبحان اللہ. یعنی اللہ ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں کہ جلد باز ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری دعاؤں کا فوراً بدلہ ملے، حالانکہ اس آیت میں ایک کام ہمیں بھی کرنے کو کہا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میری مانو، یعنی اللہ کی مانو. اب ذرا میں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو سچی بات بتائیں، ہم صبح سے شام تک اللہ کی کتنی باتیں مانتے ہیں. پوری زندگی میں ابدیت کا لیول یہ ہے کہ میری صبح سے لے کر میری رات تک اور میری رات سے لے کر میری صبح تک ہر کام میرے رب کی مرضی کے مطابق ہو. لیکن کچھ اپنے اوپر غور کریں، 5 نمازوں کا ہی وقت ہوتا ہے نا تو ہمارے پاس نماز حالانکہ صرف ایک رکن ہے زندگی کا، لیکن زندگی پوری کی پوری ہر سٹیپ ہر لمحہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ میرے رب کی رضا کے مطابق ہو، یہ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اور اگر ہم نے آج یہ غور نہ کیا تو کب یہ ہم نے غور کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وظیفہ یہ بتایا ہے کہ دعا قبول ہوگی، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ تم بھی میری بات مانو، میرے حکموں کی اطاعت کرو، میرے قرآن کی فرما برداری کرو، میرے رسول کی سنت پہ چلو. یہ بات مانے بغیر اس کے باوجود وہ رب ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. ہم پورے نافرمان ہیں، کوئی کہنا نہیں مانتے، پھر بھی وہ ہماری دعائیں سنتا ہے. لیکن پھر ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں یہ دعا فلاں وقت سے مانگ رہی ہوں لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ میرے حکم کی اطاعت کرنی ہوگی. دوسری بات، اور چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اگر وہ میری فرما برداری کریں گے تو میں انہیں ثواب دوں گا، وہ میرے لیے عاجزی کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا. یعنی اللہ دعاؤں کو قبول کرنے پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود کچھ خیر اور بھلائی کے کام ہماری طرف سے بھی اس کو مطلوب ہیں، تاکہ ہم اس کی دنیا میں دعائیں صرف قبول کرنے کی اللہ کی صفت سے فائدہ مند یا فیض یاب نہ ہوں، بلکہ اللہ نے جو آخرت بنائی ہے اور وہ آخرت بھی جو اللہ نے ہمارے لیے جنت اس میں بنائی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو بھی حاصل کر سکیں. قرب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اللہ کا عام قرب ہے جو تمام مخلوق کو ہے، یعنی جیسے میں نے ابھی بات کی کہ نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، ہر طرح سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو تنگ بھی کرتے ہیں. اب بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے کے وہ ہم کرتے جاتے ہیں، اور ہمیں کئی دفعہ بالکل پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے اور وہ ہر ایک کے قریب ہے. لیکن اس کے برعکس ایک اور خاص قسم کا قرب ہوتا ہے، اور وہ خاص قرب خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان کے بعد اپنا آبجیکٹو احسان کرنا بناتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں. ان کو لوگوں کے رویوں سے فرق نہیں پڑتا، لوگ چھوٹے کام کریں، نیگیٹو کام کریں، اچھا نہ بھی کریں، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ احسان کے درجے پر ہوتے ہیں. اور احسان کے درجے پہ بھی نا ایک کانسیپٹ ہے، یعنی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. احسان کا مطلب ہمیں پتہ ہے، کیونکہ حدیث جبرائیل سے پتہ چلتا ہے کہ احسان کیا ہے. اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان ہے. اور جب تم یہ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ایگزیکٹلی یہی امیجینیشن اور فیلنگ ہر عمل میں کرنا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے وقت یہ یقین رکھنا کہ میرا رب مجھے، یعنی میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اگر ہم یہ معاملہ انسانوں کے معاملات میں بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ اپنے بیہیویئر اور رویے جو ہے صرف اپنے رب کی خاطر کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو میں اگر اپنے رب کو دیکھتے ہوئے کسی انسان کے ساتھ معاملہ کروں گا تو میں کیسا کروں گا؟ تو وہ معاملہ انتہائی اچھا ہوگا، بھلا ہوگا، خیر ہوگا، اور وہ انسانوں کے حق میں بھی بھلائی اور خیر کا ذریعہ بن جائے گا. تو حقیقت میں ہمارے رویوں میں ان چیزوں کی شدید ضرورت ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جو اپنے عرش کے اوپر مستوی ہونے کے باوجود اپنے علم کے ساتھ سب کے قریب ہے، کیونکہ اللہ کا علم محیط کرتا ہے ہمارے سارے اعمال کو، ہماری ساری باتوں کو، ہمارے اخلاقیات کو، ہمارے کرداروں کو، وہ سب جانتا ہے. اور علم کی بنا پر اللہ سبھی کے ساتھ ہے.
وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اور یہ گریجول پروسیس اللہ نے اس لیے کیا کہ اس سے تدریج کا عمل بھی انسانوں کو سمجھ آئے. وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے. یہ سورہ حدید کی آیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پریزنس کا علم کے حساب سے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے عمل میں اپنے آپ کیا آ جاتی ہے، کانشیسنیس آ جاتی ہے، احسان آ جاتا ہے. لیکن جو خاص قرب نصیب ہوتا ہے محسنین کو، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، پکارنے والوں کے بھی قریب ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی پر اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے. بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے. اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت بڑی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ صرف یہ کہ وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، بلکہ ان کے دلوں کی دعاؤں کو بھی جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کی تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے. جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ حق سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے مجھ سے مانگا ہے تو میں اس کو عطا کر دوں. یہ ہے ہمارا رب. ہمیں اس رب کی اللہ کرے کہ معرفت ہو جائے، اس رب سے کی پہچان ہو جائے، اور ہماری زندگیوں میں جو خیر اس نے نازل کیے ہیں اللہ ہمیں ان کو قبول کرنے والا بنا دے. تمام کی تمام مخلوق اپنے رب سے مانگتی ہے اور اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے اللہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے. اللہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے. جو بندے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا حکم بھی دیتا ہے. اور سورہ غافر کے آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے. استغفر اللہ. یعنی اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اصل میں جب انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے نا تو یہ ایک عاجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے اس میں کہ میرا رب تو اللہ ہے اور میں اپنے رب سے مانگتا ہوں. اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا نا تو اپنے اللہ سے مانگتے تھے. یعنی اتنا اعتقاد تھا اللہ کی ذات پر اور اتنا زیادہ تعلق اور کمیونیکیشن تھا اللہ سے. اور قرآن اور حدیث میں دعاؤں کی قبولیت کی بے شمار مثالیں اور ناممکنات کو ممکن کرنے والے رب کی باتیں آتی ہیں. آپ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اللہ بہترین مجیب ہے اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فلا نعم المجیبون، یعنی اللہ ہی سننے والے ہیں. اور اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت میں جس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتے ہیں اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان کو غرق کر دیا. یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی لیکن ماننے والے لوگ تو بہت کم تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا سنی اور پھر اس قوم کو غرق کر دیا جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی بات نہیں مانی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی اور ان کے بارے میں سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو نجات دیں گے. اور اسی طرح ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، اور یہ بہت خوبصورت دعائیں ہیں قرآن پاک میں، قرآنی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، اور ان کو اس کے پس منظر میں ان واقعات کو جان کر جب انسان اللہ سے ان دعاؤں کو مانگتا ہے تو اس کی دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں.
اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، میں سب سے زیادہ یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اور اس کے گھر والوں اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیا، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی عطا میں کمی نہیں آتی، تکلیف کسی بھی قسم کی ہو، وہ فائنینشیل ریسورسز ہوں، وہ ہیلتھ صحت سے متعلق ہوں، وہ ریلیشن شپس سے متعلق ہو، خاندان کے تعلقات ہوں یا معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کو دور کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پیرنٹنگ میں کیا تھا، لیکن اس کا بھی آپ دیکھیے کہ سورہ یوسف کی جو آیت نمبر 33 اور 34 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعا اسی طرح سن لی جس طرح وہ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ مجھے عورتوں کے اس فتنے سے بچا لے، کیونکہ جب تک تو مجھے نہیں بچائے گا میں بچ نہیں سکتا، اور اس کے لیے چاہے مجھے جیل خانے میں جانا پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت اور عزت کی حفاظت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا اور انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور ڈالنے والوں میں والد شامل تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر ابراہیم نے اس وقت کہا تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ یہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ تھا ان کا مقام کہ آگ اپنی جلانے کی صلاحیت کھو بیٹھی اور اللہ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ مختلف روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے راحت اس آگ میں دی تھی نا، وہ میں نے شاید ہی کبھی فیل کی ہو۔ تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیا اللہ کی قدرتوں کو ہم آزمانے کے لیے نہیں بنائے گئے، لیکن اگر یہ ایمان اور عقیدہ آج ہمارا ہو جائے، ہم پیغمبر نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے راستے پر چل کر کم از کم یہ دنیا کا حزن اور غم یہ ہمارا ختم ہو جائے گا، ہماری پریشانیاں اور غم تبدیل ہو جائیں گے، ہماری فکریں صرف ہماری آخرت ہونی چاہیے۔ تو یہ دنیا بہت وقتی طور پر ہے، اس کی پریشانیاں بھی وقتی طور پر ہیں، اسی لیے نا خوش ہو جایا کریں اگر کبھی پریشانی آئے بھی نا کہ الحمدللہ اللہ کہ دنیا فانی ہے، کہ یہ بھی ختم ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ جو لافانی دنیا امورٹل ہے اس کی خیر اور بھلائیاں سمیٹنے کے لیے اس دنیا میں یہ ارادہ رکھیں کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کر سکیں، اور یہ بھی دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی، بس دونوں ثابت قدم رہو، ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی قبول کی تھی، اور اسی طرح سے زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور یہ دعا کیا تھی؟ ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، یعنی اولاد چاہیے، مال چاہیے، عزت اور عافیت چاہیے، حیا چاہیے، بیماری سے صحت چاہیے، بیماری فزیکل ہو تو بھی، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قرآن کے ذریعے اور پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ دعا اصل میں عبادت ہے۔ اچھا ہم دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ دعا پہ پروگرام سن رہے ہیں، آپ کے دل میں مختلف خواہشیں بھی ہیں، آپ اسی وقت اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ مانگ رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو جب اپنے مرض اور اپنے اغراض کے لیے بھی پکارتے ہیں تو میرا رب اس کو عبادت کہتا ہے۔ سبحان اللہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، یعنی دعائیں مانگتے ہم اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب سے ہیں، اور اس کا مانگنا ہمارے لیے نیکی کا اور اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا دنیا میں اس مثال کو کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایون آپ اپنے بہن بھائیوں سے کچھ مانگیں نا تو وہ آپ کے مانگنے پر آپ سے دل میں ضرور تنگی محسوس کریں گے کہ دیکھو ذرا، لیکن آپ اللہ سے مانگتے بھی ہیں،
اللہ ہمیں دیتا بھی ہے اور اللہ مانگنے کو عبادت بھی کہتا ہے. یعنی یہ تمہاری عبادت ہوگی, تمہاری نیکی ہوگی. مانگ ہم اپنے مقاصد رہے ہیں اور اللہ کہتا ہے تم پکار تو مجھے رہے ہو نا. یعنی اتنا فائدہ, ہر لمحہ فائدہ. اپنے مطلب کی چیزیں چاہیے, رب سے مانگنی ہے, دعا بن جائے گی, عبادت کا نچوڑ بن جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے, تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ہم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دے, اللہ ہماری نیکی لکھ رہا ہے, سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں اللہ مجھے صحت دے دے, اللہ میرے کمر کے درد کو ٹھیک کر دے, اللہ فلاں بیماری کو ٹھیک کر دے, اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر دے. اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں, اللہ ہمارا مسئلہ بھی حل کر رہے ہیں اور اس کے بدلے ہماری نیکیاں اور اجر بھی لکھے جا رہے ہیں, سبحان اللہ. یعنی پانچوں کی میں مانگنا بھی اسی سے, مطلب بھی ہمارا, اور مانگنے پر نمبر بھی ہمیں مل رہے ہیں, سبحان اللہ. یہ کوئی دنیا میں یہ اس کی کوئی مثال دینے کے لیے میرے پاس تو نہیں ہے. اس لیے اللہ سے مانگنے میں کبھی کمی اور کوتاہی نہ کریں, مانگتے جائیں, جو چاہیے مانگتے جائیں. اچھا, کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس بات پہ بھی بات کر چکے ہیں, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دعا مانگنے والا کبھی بھی, یعنی اللہ اس کو دعا کو کسی صورت میں بھی, یعنی اس کی دعا قبول ہو کے رہتی ہے. یا تو وہ دعا اسی طرح پوری ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی تھی تو ہو گئی. اچھا, ہم اس کو کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی, جبکہ اللہ نے اس کے بدلے میں کئی دفعہ تکلیفیں روکنی ہوتی ہے, کئی دفعہ اس کو نیکیوں میں رکھ دینا ہوتا ہے تاکہ اس بندے کو جب آخرت میں ضرورت پڑے نیکیوں کی تو اس کی یہ دعائیں اس کے فائدے میں آ جائیں. کام تو نیکی کے کیے نہیں تھے لیکن دعائیں مانگی تھیں, تو دعائیں اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ اس کے لیے اس کے میزان کو بھاری کر دیں گی. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں بندے کا فائدہ رکھا ہوتا ہے, اور دعا مانگ کے بندہ عبادت کی نیکی کما رہا ہوتا ہے, اپنے مطلب کی چیز لے رہا ہوتا ہے, پھر اس سے چیز بھی اس سے لے رہے ہوتے ہیں, اس چیز کی کوالٹی بھی اللہ ہی سے ہمیں ملتی ہے, اور اس کے بدلے میں بھی ہمیں نمبر اللہ دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے مارکس بڑھا رہے ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دعا انسان کو ہر صورت فائدہ دیتی ہے. فرض کریں ابھی ہم نے کوئی دعا مانگی, وہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں لگی, ہم مانگی جا رہے ہیں, اللہ نے کہیں نیکی بنا کے رکھ دی, دوسری دفعہ مانگی, اگلی دفعہ وہ ہمارے لیے کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آ رہی, یعنی ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, اللہ نے اس کو روک دیا. پھر تیسری دفعہ وہی دعا مانگی, پھر وہ تیسری دفعہ دعا اسی صورت میں پوری ہوگی, سبحان اللہ. بلکہ تیسری دفعہ مانگنے پہ پوری ہو جانے کی صورت میں اگلی دعا مانگنا شروع کر دیں. یعنی دعائیں اتنا بینیفیشل چیز ہے, مانگتے رہنا ہے, ہر صورت مانگتے رہنا ہے. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی معزز چیز نہیں. اللہ اپنے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان میں دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو وعدے کرتے ہیں ان وعدوں میں سے یہ بھی ایک وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہی دیتے ہیں کہ ہر صورت میں اللہ کا کام دینا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے, بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو واپس یعنی جو ہے وہ خیر نہ عطا کرے. جو مصیبت جو بھی مسلمان پر آتی ہے وہ حاجت اللہ کے آگے رکھ دے, اللہ اسے ضرور نوازتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس دعا کے بدلے میں ضرور فائدہ دینا ہوتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں, کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں, کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کروں, کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے میں اس کی تکلیف دور کر دوں. یعنی اللہ اس طرح سے اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں, پیکیجز موجود ہیں, لینے والے بندے مانگ مجھ سے, بیمار ہے تو شفا مانگ, مال چاہیے تو مال مانگ, صحت چاہیے تو صحت مانگ, جو تجھے چاہیے اللہ سے, اللہ اس وقت آسمان دنیا پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی دیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رکھنے کا حکم دیا. وہ عیدگاہ میں رکھا گیا. آپ نے لوگوں سے ایک ایسے دن کا وعدہ کیا جس میں وہ سب نکلیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے گئے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور اللہ عز و جل کی حمد بیان فرمائی. پھر فرمایا بے شک تم نے اپنے علاقوں کے خشک ہونے اور بارش کی آمد کے زمانے میں تاخیر کی شکایت کی ہے. یقیناً اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو اور اس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا. سنن ابی ماجہ کی روایت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کرنا ہی ہوتا ہے. اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو.
سفیان بن عیینہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اپنے نفسوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ چیز تمہیں دعا مانگنے سے کبھی نہ روکے۔ بس اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول فرمائی، حالانکہ وہ تمام مخلوقات کو بھٹکانے کے لیے آیا تھا۔ اور جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے کہ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اپنے سے مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے، اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہ مانگے، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں اے میرے رب۔ یعنی اللہ دینے پر پوری طاقت رکھتا ہے۔ دعا بہترین دوا بھی ہے، اور اللہ کو پکارنے کے لیے توفیق بھی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت اس کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے ریپیٹیشن کریں، یعنی جس سے مروی ہے کہ حسن سے مروی ہے کہ ابو دردہ کہا کرتے تھے کہ دعا مانگنے میں زور صرف کر دو، کیونکہ جو کثرت سے دروازہ کھٹکاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور دعا کی قبولیت، اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے دعا تو قبول کرنی ہوتی ہے، لیکن بندے جب مایوس ہوتے ہیں تو پھر رب مسکراتا ہے۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ ابو رزین نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پاتے۔ کبھی انسان ان چیزوں پہ غور تو کرے۔ میں کہتی ہوں دعا مانگنے سے ہی نا سارا غم چلا جاتا ہے، اور قبولیت اور یقین کے ساتھ اصل میں دعائیں مانگنی چاہیے، خشوع اور عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، باوضو ہو کر دعائیں کیا کریں۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح اللہ پر اللہ کی تعریف کر کے اور حمد و ثنا کر کے رب سے دعائیں کرنی چاہیے۔ رب کے صفاتی نام جتنے ہیں، یہ جو 99 نام جو ہم ایک لسٹ کرتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے دعا کرنی چاہیے۔ رات کو جب بھی آنکھ کھلے تو اس وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم اغفر لی کہیں گے تو اللہ بخش دے گا۔ یعنی جب آنکھ کھلے تو ساتھ اپنے لیے جو دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں، اللہ قبول کرتا ہے۔ وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کے لیے دعا، یعنی یہ ساری دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی بندے کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو دعا کسی کو دینے سے بھی فائدہ اپنے آپ کو پہلے ہوتا ہے، تو اس لیے کرنے کے کام کیا نکلے اگر ہم ایک دفعہ لسٹ بنا لیں تو وہ یہ ہیں کہ اپنے رب المجیب سے خوب دعائیں کرنی ہیں۔ دعائیں کرنے کا کبھی نقصان نہیں بلکہ فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ دعائیں اپنے اوپر لازم رکھیں۔ جو ہی دعائیں کرتے ہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سے درجات نصیب ہوتے ہیں۔ سجدے میں دعا کریں، اس وقت انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دعا کرنے میں عاجزی اور خشوع اختیار کریں، اخلاص نیت سے دعا کریں، صرف اللہ سے دعا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، خوشحالی اور آسودگی میں دعائیں کریں، شکر کرتے ہوئے، شکر بھی دعا ہے۔ اسی طرح اللہ سے بلا واسطہ ڈائریکٹلی اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس یقین کے سامنے، اپنے رب کے سامنے سبمٹ کرائیں کہ ہم اللہ سے جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں وہ ساری دعائیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ سنت رسول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہوئے ان کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دعاؤں کو پیغمبروں کی سنت پر چلتے ہوئے، نبیوں کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے اس طرح سے دعائیں کروا لے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا ہمارا مرکز ہو، اور اللہ کی رضا ہماری پہلی وجہ ہو کسی بھی نیکی کو کرنے کی۔ اللہ ہمیں اس راستے پر آسانیوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس آسان فرما دے۔ اللہ دنیا میں ہمارے رشتوں میں، ہمارے تعلقات میں محبت اور عافیت پیدا کر دے، سب کو صحت اور زندگی کے ساتھ، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب کرے، شہادت کی موت نصیب عطا کرے، اپنے نبی کے شہر میں جگہ دے دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو ایک لمحے میں قبول کر کے سبب کو بھی اس کے اوپر مکمل طور پر یعنی آسان کر دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔
مجھے اجازت دیجیے آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع کو قرآن کے موتی سے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.